कैंपस। इस नॉवल को तहरीर किया है अमजद जावेद ने। न्यू कैंपस की हुदूद में दाखिल होते ही मुझे शिद्दत से सनसनीखेजी का एहसास हुआ। मुझे यूं लगा जैसे ये सनसनी मेरे बदन के रेशों तक में उतरती चली जा रही है। बज़ाहिर मेरी निगाह में तारकोल की दो रोया सड़क थी जो दूर तक जाती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन मेरे जहन में वो सारा मंजर फैला हुआ था जिसे मैं ना जाने कितनी बार सोच चुका था। सड़क किनारे सरसब्ज व शादाब दरख्त थे जिनमें से सुबह की सूरज की रोशनी छन छन कर आ रही थी। सब्ज दरख्तों में जर्द रंग की रोशनी किसी आबशार की मानिंद दिखाई दे रही थी। मुख्तलिफ रंगों के फूलों के पौधे भी दो रोया रास्ते के साथ साथ लगे हुए थे। मेरे जहन में फैला हुआ मंजर मेरे अंदर सनसनी बेदार करने लगा तो मेरा दौरान खून बढ़ने लगा। उन्हीं लम्हात में मुझे एहसास हुआ कि मेरी कार की रफ्तार मामूल से कुछ ज्यादा हो गई है। मैंने कार की रफ्तार धीमी कर ली और अपने आप को संभालने लगा। मेरे लिए इस कैंपस का माहौल बिल्कुल अजनबी था। ऊंची नीची इमारतों के तवील सिलसिले से यूं लग रहा था जैसे सहराई टीलों के रेगिस्तान में एक छोटा सा शहर आबाद कर दिया गया हो। दूर और नजदीक इमारतों को सड़कों के जाल ने आपस में मिला दिया हुआ था। इन्हीं इमारतों के दरमियान में कहीं एक वो डिपार्टमेंट था जहां मैंने कुछ वक्त गुजारना था। वक्त का ये दौरानिया कितना हो सकता है ये मैं नहीं जानता था। ये तो उस पर मुनहसर था जिसके लिए मैं यहां तक आन पहुंचा था। मुझे अच्छी तरह एहसास था कि इस कैंपस की फिजा मेरे लिए कोई फूलों की सेज साबित होने वाली नहीं थी। असल में सामने दिखाई देने वाला एक मंजर हर इंसान को मुख्तलिफ इसलिए दिखाई देता है कि वो उस मंजर को अपनी सोच और जाविया निगाह से देखता है। कैंपस के पहले मंजर ही में से जो सनसनी खेजी उभर कर आ रही थी, दरअसल वो मेरे अंदर की सोचें ही थी। मैं जिस मकसद के लिए वहां आया था उसके लिए मुझे किस कदर कुर्बानी देना पड़ती। कामयाब हो जाता हूं या नाकाम, जो कुछ भी था वो वक्त और हालात की दबीज पर्दों में छुपा हुआ था। मेरी सोचों को मेरा मजबूत इरादा हौसला दे रहा था और मैं पूरे एतमाद के साथ कैंपस की इन फिजाओं में आ गया था जो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थी। मुझे अपना डिपार्टमेंट तलाश करते हुए ज्यादा वक्त नहीं लगा। मैंने कार पार्किंग में लगाई और डिपार्टमेंट की इमारत की जानिब बढ़ गया। मैं सीढ़ियां चढ़कर राहदारियों से होता हुआ उस क्लासरूम के सामने जा पहुंचा जिसमें लंबे कद, पतले बदन और सांवली रंगत वाले लेक्चरार दाखिल हो रहे थे। मैं तस्दीक करने के लिए कि यही मेरा क्लासरूम है निहायत अदब से पूछा, सर, मैं साले अव्वल का तालिब इल्म हूं और पूछना ये चाहता हूं कि यही मेरा क्लासरूम है। चलो चलो बैठो, यही है, उन्होंने ऐनक के ऊपर से मुझे देखते हुए जल्दी से कहा और मेरे साथ ही अंदर दाखिल हो गए। क्लास में तकरीबन सारे लोग बैठ चुके थे। मैंने सब पर आज चुटती हुई निगाह डाली। लड़के कम थे और पिछली नशिस्तों पर बैठे हुए थे, जबकि लड़कियों की तादाद ज्यादा थी। उन लड़कियों को देखकर एक लम्हे के लिए मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। पता नहीं वो इनमें होगी या नहीं होगी। मैं पूरे यकीन से कुछ नहीं कह सकता था। अगर वो इनमें है तो कौन है? मैं यही सोचता हुआ पिछली रो में एक खाली निशिस्त पर जा बैठा। नौजवान, क्लास को शुरू हुए 2 हफ्ते हो गए हैं और तुम हो के अब आ रहे हो, ऐसा क्यों? सर, दरअसल मैं लाहौर में था। वहां से वाइंड अप करते करते
कुछ दिन लग गए, इसलिए देर हो गई। मैंने कैंपस में आकर पहला झूठ बड़ी आसानी से बोल दिया। ओह, क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने पूछा और रजिस्टर्ड खोलने लगे। मेरा नाम अबान अली है। बड़े एतमाद के साथ मैंने दूसरा झूठ भी बोल दिया। कहाँ से ताल्लुक है? उन्होंने फिर आम से लहजे में पूछा तो मैंने उसी शहर के मज़ाफ़ात में एक गांव का नाम ले लिया, जो मेरा तीसरा झूठ था। मेरे जवाब पर उन्होंने मेरी जानिब गौर से देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, लगता नहीं कि तुम उसी शहर के मज़ाफ़ात से ताल्लुक रखते हो। ये बड़ा नाजुक सवाल था और इसका जवाब मुझे बहुत सोच समझकर देना था, मगर एक धीमी सी मुस्कुराहट देकर मैं खामोश रहा तो क्लास में चैमागोइयों की हल्की सी भिनभिनाहट शुरू हो गई। तभी लेक्चरार क्लास की जाने मुतवज्जो हो गए और मैंने अगली नशिस्तों पर बैठी लड़कियों पे एक निगाह डाली और खुद को पुरसुकून करते हुए लेक्चरार की तरफ मुतवज्जो हो गया। और मैंने अगली नशिस्तों पर बैठी लड़कियों पर एक निगाह डाली और खुद को पुरसुकून करते हुए लेक्चरार की तरफ मुतवज्जो हो गया। अबान अली मेरा फर्जी नाम था। हकीकत में अबान अली यही उस शहर के मज़ाफ़ात में रहता था, जो मेरे पापा के बहुत ही करीबी दोस्त का बेटा था। मैं एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान आया था। अगरचे मैंने होश पाकिस्तान में ही संभाला था, लेकिन फिर बाद में मेरा लड़कपन और नौजवानी का कुछ हिस्सा बरतानिया के शहर रिचल में गुजरा था। हमसे बहुत पहले मेरे पापा वहां चले गए थे। फिर बहुत अरसे बाद उन्होंने हमें भी वहीं बुलवा लिया। वहीं मेरी बहन अलमास पैदा हुई। यूं पापा, मामा अलमास और मैं रिछल में बहुत अच्छे और खुशगवार दिन गुजार रहे थे। पापा ने वहां आकर बहुत मेहनत की थी। शुरू दिनों में मजदूरी करते रहे, फिर छोटा सा कारोबार शुरू किया, जो बढ़ते बढ़ते काफी हद तक बढ़ गया था। उन्हीं दिनों में पढ़ाई तकरीबन मुकम्मल करके पापा के साथ बिजनेस में हाथ बटाने का सोच रहा था कि एक दिन सड़क के एक हादसे में पापा शदीद जख्मी हो गए। कई दिन अस्पताल में रहने के बाद जब वो वापस घर आए तो मेरा उनके साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजरने लगा। मेरे पापा ने मेरी परवरिश काफी हद तक मशरकी अंदाज में की थी। वो हमें हरदम ये एहसास दिलाते रहते कि हम मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं। बचपन की दी हुई सोच पर मेरे ख्यालात परवरिश पाते रहे थे। एक मशरकी बेटा होने के नाते मैं पापा की खिदमत करने को सादत ख्याल करता था, इसलिए मैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करता था। पापा के घर पर रहने के बावजूद बिजनेस ठीक चल रहा था। उनका मैनेजर सब कुछ संभाले हुए था। ताहम मुझे हर दम ख्याल रहता था कि अब मुझे अमली जिंदगी में आ जाना चाहिए। मुझे बस इंतजार इस बात का था कि पापा मुझे खुद अपने बिजनेस में आने की दावत दें, कि उन्हें हादसा पेश आ गया और हम दोनों ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारने लगे। ऐसे ही एक दिन मैं और पापा घर से बाहर लॉन में बैठे हुए थे। आसमान पूरी तरह शफाफ नहीं था, सफेद बादल बहुत ज्यादा थे। इस बाइस धूप नहीं थी, मगर फिर भी अच्छी खासी रोशनी थी। हवा किसी हद तक तेज थी। मैं ऐसे मौसम में बड़ी खुशगवारियत महसूस किया करता था। हम दोनों यूं ही बिजनेस के बारे में बातें करते चले जा रहे थे। ऐसे में मामा ने उन्हें फोन ला कर दिया। पापा ने सवालिया निगाहों से उन्हें पूछा कि किसका फोन है, तो वो फोन थमाते हुए बोली, जरियाब भाई का फोन है, आप बात कर लें। ये कहकर वो वापस पलट गई तो मैं भी उठाया। मैंने बस इतना ही सुना था, कैसे हो जरियाब। न जाने उनका फोन कब बंद हुआ। मैं ड्राइंग रूम में आकर टेलीविजन के सामने बैठ गया था। मैं एक दिलचस्प प्रोग्राम में खोया हुआ था कि पापा मेरे पास आकर बैठ गए। तब मैंने टेलीविजन बंद कर दिया और यूं ही बात करने की खातिर उनसे कहा, पापा, जरियाब अंकल आपके एक ही पाकिस्तानी दोस्त हैं। वो आपको अब तक याद रखे हुए हैं। उनके अलावा आपको पाकिस्तान से कभी किसी का कोई फोन नहीं आया। क्या हमारा वहां पर कोई नहीं है?
مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے سوال کا ان پر اتنا شدید رد عمل ہوگا۔ انہوں نے بے چارگی سے میری جانب دیکھا۔ ان کا چہرہ تن گیا اور وہ خاموشی کی عطا گہرائیوں میں ڈوب گئے۔ وہ کتنی ہی دیر تک میرا چہرہ دیکھتے رہے۔ مجھے لگا کہ وہ چہرہ تو میرا دیکھ رہے ہیں، لیکن ذہنی طور پر وہ کہیں اور کھوئے ہوئے ہیں۔ بلا شبہ ماضی کی کسی یاد میں اتنی شدت تھی کہ اس نے انہیں خود سے غافل کر دیا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں پاپا؟ میں نے ان کی حالت دیکھتے ہوئے بے چینی سے پوچھا۔ کچھ نہیں بیٹا، انہوں نے یہ کہتے ہوئے ایک طویل سرد آہ لی۔ میں نے واضح طور پر ان کے چہرے پہ آئی ہوئی بے بسی کو دیکھ لیا تھا۔ پھر وہ کچھ کہے بغیر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ میرے لیے ان کا رد عمل کافی حد تک حیرت انگیز تھا۔ میری نگاہوں کے سامنے پاپا کا چہرہ ہی نہیں ہٹ رہا تھا۔ کس قدر بے بسی اور بے چارگی تھی ان کے چہرے پر۔ ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا تھا؟ اور ان کی ایسی حالت کیوں ہو گئی؟ ان سوالوں نے میرے اندر تجسس نہ صرف بیدار کر دیا بلکہ امید کی خواہش بھی پیدا ہو گئی۔ پاکستان سے شدید محبت رکھنے کے باوجود نہ وہ کبھی پاکستان گئے تھے اور زریاب انکل کے سوا کسی سے کوئی رابطہ بھی نہیں تھا۔ ایسا کیوں تھا؟ فطری سی بات ہے کہ ان سوالوں کا جواب پاپا ہی کے پاس تھا اور وہی اس کا جواب دے سکتے تھے۔ میں چاہے ان سے جتنا بھی بے تکلف تھا، مگر ان سے ایسے سوال کرنے کا حق نہیں رکھتا تھا جن سے ان کے چہرے پر بے بسی یا بے چارگی در آئے۔ میں اپنے آپ میں بہت شرمندہ تھا، مگر تجسس مجھے بے چین کیے دے رہا تھا۔ اسی رات پاپا ڈنر پر بہت خاموش سے تھے۔ مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے ان سے ایسا سوال کیا ہی کیوں۔ میں نے تھوڑا بہت کھایا اور وہاں سے اٹھنے لگا تو پاپا میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، تم نے کہیں جانا ہے تو نہیں؟ تم نے کہیں جانا تو نہیں؟ میرا مطلب گھر پہ ہی ہونا؟ جی، میں گھر پر ہوں، میں نے کہا تو وہ ماما کی طرف دیکھ کر بولے، زینت، ہماری چائے اس کے کمرے میں لے آنا، ہمیں کچھ باتیں کرنی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان کے یوں کہنے پر ماما نے ذرا سی حیرت کے ساتھ انہیں دیکھا اور پھر کھانے میں مشغول رہی۔ میں اپنے کمرے میں ان کا انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر بعد وہ میرے کمرے میں آئے تو ماما بھی ان کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے چائے کے 2 مگ ہمارے پاس رکھے اور واپس چلی گئیں۔ وہ میرے پاس بیڈ پر ہی بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے چائے کا ہلکا سا سپ لیا اور گہرے لہجے میں بولے، بیٹے، آج وہ وقت آ گیا ہے جس کا مجھے برسوں سے انتظار تھا۔ زریاب کا فون آنے کے بعد مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں تم سے کیسے بات کر پاؤں گا۔ تم نے سوال کر کے میری مشکل آسان کر دی۔ میں اب سارا کچھ تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں۔ جو بات رہ جائے گی وہ میں تمہیں بعد میں بتا دوں گا۔ ایسی کیا باتیں ہیں پاپا؟ میں نے گہری دلچسپی اور تشویش سے پوچھا۔ بیٹا، وہ باتیں میرے ماضی سے متعلق ہیں۔ میرا وہ ماضی جو پنجاب کی سرزمین سے جڑا ہوا ہے۔ میں نہ تو ان یادوں سے خود کو الگ کر پایا ہوں اور نہ ہی میں اپنا ماضی بھول سکا ہوں۔ میں نے چاہا تھا کہ سب کچھ بھلا دوں اور اپنے ماضی سے ہر طرح کا ناتا توڑ لوں، مگر میں ایسا نہیں کر پایا۔ میرے بیٹے، آج میں تمہیں اس لیے بتا دینا چاہتا ہوں کہ پھر تمہیں کبھی کسی سوال کرنے کی ضرورت نہ محسوس ہو۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر تک چائے کے ہلکے سپ لیتے رہے۔ اس دوران میں خاموش رہا اور ان کی بدلتی ہوئی کیفیات کو بڑے غور سے دیکھتا رہا۔ میں جنوبی پنجاب کی ایک دور افتادہ بستی میں رہتا تھا۔ بستی میں اگرچہ بہت سارے لڑکے تھے، مگر ان میں ہم 3 لڑکے ہی ایسے تھے جو پڑھ رہے تھے۔
زریاب، اسلم اور میں، ہم روزانہ سائیکلوں پر سوار ہو کر نزدیکی گاؤں میں موجود ایک اسکول میں پڑھنے جاتے، چاہے کھیل کا میدان تھا یا پڑھائی کا۔ ہم سب لڑکوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی تگ و دو لگی رہتی تھی۔ میرا بڑا مختصر سا خاندان تھا، میرے والد، والدہ اور میں اکلوتا تھا، اس لیے میرے والد غریب اور چھوٹے کسان ہونے کے باوجود پوری توجہ سے مجھے پڑھا رہے تھے۔ وہ میرے متعلق بڑے بڑے خواب دیکھا کرتے تھے۔ ہماری بستی پر وہی روایتی جاگیردارانہ فضا طاری تھی، مگر ہمیں کسی نے کچھ نہیں کہا تھا۔ زریاب ایک کافی خوشحال کسان کا بیٹا تھا اور اسلم ہماری ہی بستی کے چھوٹے سے اسکول میں تعینات ٹیچر کا بیٹا تھا۔ ہم اپنی مستی میں اپنی دنیا میں گم تھے، یہاں تک کہ ہم نے 10ویں پاس کر لی اور شہر کالج میں پڑھنے آ گئے۔ یہاں تک کہہ کر وہ سانس لینے کے لیے رکے اور مگ میں بچی ساری ٹھنڈی چائے ایک ہی گھونٹ میں پی گئے۔ پھر چند لمحوں بعد بولے، کالج پڑھنے کے لیے ہمیں شہر جانا پڑا۔ میں، زریاب اور اسلم شہر میں ایک ہی جگہ رہتے تھے۔ ہم میں بڑی گہری دوستی ہو گئی۔ ہر ہفتے بعد ہم گاؤں جاتے، اگر کچھ زیادہ چھٹیاں ہو جاتی تو وہ وقت بھی ہم گاؤں ہی میں گزارتے تھے۔ ہمارا وہ وقت بہت اچھا ہوتا تھا، بے فکری کا دور ہنسی خوشی گزر رہا تھا۔ خیر، قصہ مختصر، اس کی تفصیل پھر کسی وقت صحیح، لیکن جو بات میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلم نے اپنے دل کی بات ہمیں نہیں بتائی تھی، جس سے ہم پر ایسا عتاب آیا کہ سب کچھ ختم ہو کر رہ گیا۔ کیسا عتاب بابا؟ میں نے تشویش سے پوچھا۔ یہ ایسا عتاب تھا جس سے ہماری زندگی تک بدل گئی اور اس کے اثرات ہم پر آج تک ہیں۔ کیا ہوا تھا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہماری بستی کے پاس ہی ایک بڑی حویلی تھی جس کے مالک سردار فخر الدین تھے۔ بہت بڑا زمیندار تھا اس علاقے کا، بہت اچھا آدمی تھا اور خدا ترسی تو اس کی بہت مشہور تھی۔ اس کی وجہ سے ہی علاقے میں امن اور سکون تھا۔ اس کی اولاد میں 2 لڑکے اور 1 لڑکی تھی۔ اس کے لڑکے بہت اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے اور اس کی بیٹی وہیں تھوڑا بہت پڑھی تھی۔ اس کا دماغ پڑھائی میں اتنا نہیں چلتا تھا۔ نہ جانے کب اور کس وقت اسلم کی اس لڑکی کے ساتھ تعلق کی ابتدا ہو گئی تھی۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ وہ اسے پڑھانے جاتا تھا۔ کچھ دن گیا تھا اور اس کا ذکر اسلم نے ہم سے نہیں کیا تھا۔ ہمیں پتہ اس وقت چلا جب بات بہت آگے بڑھ گئی تھی۔ بات آگے بڑھ گئی تھی کیسے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ان دونوں کے درمیان تعلق اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اس میں اسلم کی اتنی دلچسپی نہیں تھی جتنی اس لڑکی کی تھی۔ اس نے اسلم کو مجبور کر دیا کہ وہ اسے یہاں سے لے کر کہیں دور چلا جائے۔ اسلم خوف زدہ ہو گیا۔ وہ جان چھڑوانا چاہتا تھا مگر اس لڑکی نے جان نہیں چھوڑی۔ ان کے درمیان معاملہ ہی اس حد تک چلا گیا تھا کہ لڑکی ماں بننے والی ہو گئی۔ اوہ، میں نے بے ساختہ کہا۔ خیر، ان دنوں ہم بستی گئے ہوئے تھے۔ شام ڈھلے اسلم نے مجھے اور زریاب کو اس معاملے کے بارے میں بتایا تو ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اگرچہ سردار فخر الدین اچھا آدمی تھا مگر وہ اپنی عزت کے سلسلے میں اسلم کو کبھی معاف نہیں کرنے والا تھا، اور جہاں تک لڑکی کو وہاں سے بھگا کر لے جانے کا تعلق تھا، اسلم تو ایسا کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کی اتنی اوقات ہی نہیں تھی۔ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں، ہم اسلم کی مدد کس طرح کریں، یہ بھی ہمارے دماغ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسلم حد درجہ مایوس ہو گیا تو زریاب نے اپنے طور پر صلاح دی کہ لڑکی کو سمجھا بجھا لیتے ہیں کہ وہ گھر سے بھاگنے کا خیال ترک کر دے اور اس بچے سے کسی طرح جان چھڑا لے۔
وہ پہلے تو راضی نہ ہوا، پھر ایک دم سے راضی ہو گیا۔ اس میں کیا بات تھی؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ اس میں اسلم کی خباثت تھی۔ مجھے اور زریاب کو کھیتوں کے درمیان ایک جگہ وقت دے دیا اور کہا کہ وہ لڑکی کے ساتھ وہاں آ جائے گا۔ ہم وہاں پہنچ گئے۔ کچھ وقت بعد لڑکی بھی وہیں آ گئی۔ وہ ہمیں دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس نے اپنے ساتھ سامان بھی باندھا ہوا تھا۔ تب ہمیں احساس ہوا کہ ہم تو اسے سمجھانے کے لیے وہاں گئے تھے اور وہ گھر سے نکل آئی تھی۔ اس میں اسلم کی خباثت کیا تھی؟ میں نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ یہ ہمیں بہت بعد میں پتا چلا تھا۔ اس وقت تو ہم خود پریشان تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ وہ لڑکی بھی پریشان تھی۔ زریاب نے پریشانی میں وہاں سے نکل کر اسلم کو دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ آ بھی رہا ہے کہ یہ نہیں؟ دفتن وہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے وہاں سے بھاگنے کے لیے کہا۔ میں کچھ بھی نہ سمجھا اور وہاں سے بھاگ پڑا۔ تب تک بہت سارے لوگ ہمارے قریب آ چکے تھے۔ بھاگتے ہوئے اچانک مجھے ایسا لگا کہ فائر ہوا ہے اور میری پنڈلی میں انگارے بھر گئے ہیں۔ اس وقت میں پوری طرح سمجھ گیا تھا کہ لڑکی کے گھر والوں کو پتہ چل گیا ہے۔ کیسے پتہ چلا انہیں؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ یہ بات بہت بعد میں پتہ چلی تھی، جب سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ اسلم نے پوری طرح اپنی جان چھڑانے کے لیے سارا الزام مجھ پر دھر دیا تھا۔ ہمیں وہاں پہنچا کر خود اس نے سردار فخر الدین اور اس کے بیٹے کو بتا دیا کہ ان کی بیٹی میرے ساتھ بھاگ جانے والی ہے اور اس وقت کھیتوں میں ہے۔ وہ لوگ پہنچ گئے۔ انہوں نے وہی منظر دیکھ لیا جو اسلم انہیں دکھانا چاہتا تھا۔ وہ جو خود چور تھا ساتھ بن گیا اور ان کی نظروں میں ان کا بہی خواہ ثابت ہوا۔ مجرم بنا تو میں، یہاں تک کہ میری پنڈلی میں گولی لگ گئی۔ نہیں پاپا، وہاں ان کی بیٹی موجود تھی۔ وہ انہیں نہیں بتا سکتی تھی کہ آپ مجرم نہیں ہیں۔ وہ تو اسلم ہے جس نے… میں نے دبے دبے غصے میں کہا۔ ایک فائر تو مجھے لگانا، لیکن دوسرا فائر جو سردار فخر الدین کے بیٹے نے کیا تھا ان کی بیٹی کو لگا۔ انہوں نے اس کو وہی مار دیا۔ ہو سکتا ہے انہیں مزید گولیاں بھی ماری ہوں۔ مگر میں وہاں ٹھہرا نہیں تھا۔ میں بھاگتا رہا اور میرے ساتھ زریاب بھی بھاگتا رہا۔ انہوں نے کچھ بندے ہمارے پیچھے لگائے، مگر ہم ان کے ہاتھ نہیں آئے تھے۔ یہ میری خوش قسمتی تھی یا بدقسمتی؟ ہمیں سڑک پر جاتا ہوا ٹرک مل گیا۔ ہمارے اشارہ کرنے پر ڈرائیور نے ٹرک روک دیا۔ ہم اس پر سوار ہو گئے اور شہر کی جانب چل دیے۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے پیچھے میری ساری دنیا لٹ جائے گی۔ آخری جملہ کہتے ہوئے پاپا کا لہجہ بھیگ گیا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ دیکھ کر میں تڑپ گیا اور جلدی سے پوچھا، کیا ہو گیا تھا؟ میں ان کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ شہر میں ہمارے ایک کلاس فیلو کا والد ڈاکٹر تھا۔ اسے اعتماد میں لیا۔ انہوں نے زخم صاف کر کے پٹی کر دی۔ میری میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو گئی اور میں سکون آور انجیکشن کے زیر اثر سو گیا۔ لیکن اس رات سردار فخر الدین کے بیٹوں نے میرے بابا اور میری اماں دونوں کو قتل کر دیا اور ہمارے گھر کو آگ لگا دی۔ کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ پاپا جو پہلے ہی رو دینے والے تھے، ایک دم سے دھاڑے مار کر رو دیے۔ میں نے پہلی بار انہیں اس قدر غمزدہ دیکھا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں انہیں کیسے ڈھارس دوں۔ وہ ہچکیاں لے کر رونے لگ گئے تھے۔ میں حیرت سے بت بنا ان کی طرف دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد انہیں ذرا سا حوصلہ ہوا تو خود پر قابو پاتے ہوئے بولے، اسلم نے بہت سوچ سمجھ کر منصوبہ بنایا تھا۔ وہ نہ صرف خود بچ گیا تھا بلکہ اس نے اپنے والدین کو بھی بچا لیا۔ اس کے باپ کی نوکری بچ گئی۔ وہ اسی طرح عزت و احترام کے ساتھ وہاں نوکری کرتا رہا۔ سردار کی بیٹی جو ماں بننے والی تھی اور جس کا مجرم اسلم تھا، اس کا راز اس کی موت کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ وہ مخلص ثابت ہو گیا اور میں مجرم بن کر چھپا رہا۔ کوئی سنوائی نہ ہوئی، کوئی مدعی نہیں تھا۔ ایک ہی رات میں 3 قتل ہو گئے اور کسی نے پوچھا تک نہیں۔
زریاب انکل کے گھر والوں نے کچھ نہیں کیا تھا؟ میں نے طوفان تھم جانے پر آہستگی سے پوچھا۔ انہیں تو پہلے سمجھ ہی نہیں آئی کہ حقیقت کیا ہے۔ وہ بیچارے تو خود زریاب کے غائب ہو جانے پر پریشان تھے۔ ایک طرف انہیں شرمندگی کھائے جا رہی تھی تو دوسرا زریاب کی گمشدگی انہیں پاگل کرنے لگی۔ زریاب فقط میرے لیے شہر میں میرے ساتھ رہ رہا تھا۔ ہم دونوں کو خبر نہیں تھی کہ پیچھے گاؤں میں کیا ہو گیا ہے۔ یہ تو چند دن بعد وہ گاؤں گیا تو پتا چلا کہ سب کچھ میرا ہی خاکستر ہو گیا ہے۔ اس نے بہت شور مچایا لیکن اس کی آواز یہ کہہ کر دبا دی گئی کہ وہ صرف مجھے بچانے کے لیے یہ سب ڈرامہ رچا رہا ہے۔ وہ بھی اس کا ساتھی ہے۔ سردار فخر الدین نے اس کے خاندان پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ زریاب کے ذریعے مجھے پکڑا جائے۔ وہ مجھے مار دینا چاہتے تھے۔ حقیقت پر پردہ پڑ گیا تھا۔ وہ گاؤں سے واپس میرے پاس شہر آیا تو اس نے ساری صورتحال بتائی۔ میں جوش انتقام میں پاگل ہو گیا۔ میں شاید انہیں مارنے کے لیے دوڑ پڑتا جو سراسر خودکشی تھی، اور آج میں تمہیں سب کچھ بتانے کے لیے یہاں موجود نہ ہوتا۔ تم نہ ہوتے مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ زریاب نے اور ڈاکٹر انکل نے مجھے سمجھایا کہ جو ہونا ہے وہ تو ہو گیا، اب کیا کرو گی جا کر؟ خودکشی مت کرو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ میں دنیا کا بدقسمت شخص ہوں جو اپنے والدین کے جنازوں کو کاندھا بھی نہ دے سکا تھا، جو بے گناہ مارے گئے۔ میں اکیلا ان کا ماتم کرتا رہا اور ان کی قبریں بھی نہ دیکھ سکا۔ اوہ، یہ تو بہت ظلم ہوا آپ کے ساتھ، میں نے انتہائی دکھ سے کہا۔ ہاں، ظلم ہوا، لیکن آج تک میں اس درد کی کسک محسوس کر رہا ہوں۔ میں کچھ نہیں کر سکا۔ میں صبر کرنا چاہتا ہوں، مگر صبر تو وہاں ہوتا ہے میرے بچے جہاں بدلہ لینے کی قدرت ہو اور وہ خود کو بدلہ لینے سے روک لے۔ طاقت ہونے کے باوجود دشمن کو کچھ نہ کہا جائے، مگر میں تو مجبور محض تھا اور آج تک ہوں۔ کچھ نہیں کر سکا تھا، تب بھی نہیں جب مجھے وہ شہر چھوڑنا پڑا۔ ڈاکٹر انکل کے جاننے والے کراچی میں تھے، انہوں نے مجھے کراچی بھیج دیا۔ میں وہاں شپ یارڈ میں نوکری کرنے لگا۔ زریاب کے خط مسلسل آتے تھے، صرف اسی سے رابطہ تھا۔ اس سے اسلم کی دوستی دشمنی میں بدل گئی تھی، لیکن اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکا۔ وہ سرداروں کا منظور نظر بن گیا تھا۔ اس نے ان کی حمایت لے لی تھی۔ وہ لوگ مجھے مسلسل تلاش کر رہے تھے۔ یہ زریاب ہی کا مشورہ تھا کہ میں کسی اور ملک میں نکل جاؤں، ادھر پاکستان میں رہوں ہی نہ، پھر جب کبھی وقت آیا تو دیکھ لیں گے۔ میں وقت کی تلاش میں رہا اور پھر ایک دن مجھے لندن کا چانس مل گیا اور میں تب سے یہاں ہوں، پلٹ کر واپس نہیں جا سکا۔ ایک بدقسمت بیٹا جو اپنے والدین کی قبریں بھی نہیں جانتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں نے پاپا کو گلے لگا لیا۔ میرا دل بھی بھر آیا تھا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے مجھے خود سے الگ کیا تو میں نے دل کی گہرائیوں سے کہا، پاپا، میں آپ کا دکھ سمجھتا ہوں، پلیز مجھے بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ تم بہت کچھ کر سکتے ہو بیٹا۔ میں اپنے والدین کی قبروں کو دیکھ سکتا ہوں، ان پر جا کر فاتحہ پڑھ سکتا ہوں، اسلم سے اپنا انتقام لے سکتا ہوں۔ بہت کچھ کر سکتے ہو تم، انہوں نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ مجھے بتائیں، میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نے پورے عزم اور انتہائی مضبوط ارادے کے ساتھ کہا۔ تو وہ میری طرف چند لمحے دیکھتے رہے، پھر ان کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں جانتا تھا بیٹے، تمہارا جواب یہی ہوگا۔ میں جب تمہیں اور تمہاری ماں کو اکیلا کراچی میں چھوڑ کر یہاں آیا تھا تب تم بہت چھوٹے سے تھے، اسکول جاتے تھے تم۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں تھا کہ تم ہی میرا بدلہ لوگے۔ اگرچہ یہ بات اچھی نہیں ہے،
انتقام کو وراثت میں دینا جاہلوں کا کام ہے، لیکن سچ کہوں تب سے میرے دل میں یہی تھا۔ آج تم نے کہا تو مجھے لگا میں نے اپنا انتقام لے لیا۔ میں تمہیں اس آگ میں جھونکنا نہیں چاہتا۔ تمہاری ماں نے بہت مصیبتیں سہی ہیں۔ تقریباً 5 سال بعد وہ مجھ سے جدا ہو کر اپنے والدین کے ساتھ رہی، پھر یہاں آ کر بھی میرا ہاتھ بٹاتی رہی۔ تم اکیلے وہاں کیا کرو گے جبکہ وہ اسلم ایک طاقتور سیاستدان بن چکا ہے؟ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو میرے بچے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کچھ نقصان ہو۔ تمہاری اپنی زندگی ہے، اسے بناؤ سنوارو، اپنی ماں کو خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ پاپا نے بے چارگی سے مسکراتے ہوئے کہا تو میرا دل کٹ گیا۔ تب میں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، پاپا آپ فی الحال آرام کریں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے دل کی بھڑاس نکل گئی ہے۔ آپ سو جائیں، ہم اس موضوع پر دوبارہ بات کریں گے۔ آپ پلیز آرام کریں، آئیں میں آپ کو آپ کے کمرے تک چھوڑ آؤں۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ خاموشی سے اٹھ گئے۔ مجھے لگا کہ وہ پہلے سے زیادہ سکون محسوس کر رہے ہیں۔ میں انہیں ان کے کمرے تک چھوڑ کر واپس آ گیا۔ میں نے واپس اپنے بیڈ پر آ کر وقت دیکھا، رات کے 10 بج رہے تھے۔ میں زریاب انکل کو فون کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس وقت پاکستان میں تقریباً رات کے 3 بجنے والے تھے۔ میں نے ان سے صبح بات کرنے کا فیصلہ کیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ آپ کہاں گم ہیں؟ کلاس تو ختم ہو گئی ہے، سب جا چکے ہیں۔ میں نے چونک کر دیکھا، کلاس میں کوئی نہیں تھا اور مجھ سے یہ کہنے والا میرے سامنے کھڑا مجھے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے باقاعدہ میرا کاندھا ہلا کر مجھ سے یہ بات کہی تھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ گورے چٹے رنگ کا لمبا سا گھنگریالے بالوں والا لڑکا بڑی دلچسپی سے میری جانب دیکھ رہا تھا۔ مجھے اسد کہتے ہیں۔ اس نے اپنا نام بتایا اور مصاحفے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ابان علی، تم مجھے ابان کہہ سکتے ہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا اور پھر اٹھ کر اس کے ساتھ کلاس روم سے باہر چل دیا۔ مجھے تمہارا بے تکلفانہ انداز اچھا لگا، لیکن تم اس قدر کھو کہاں گئے تھے کہ کلاس ختم ہو جانے کا احساس تک نہیں ہوا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بس یار، یہ سوچنے لگا تھا کہ میں یہاں تک آ کیسے گیا۔ میں نے عام سے لہجے میں کہا، ارے چھوڑ یار، ماضی میں کیا رکھا ہے، وہ گزر گیا، جیسا بھی تھا، اچھا برا، وہ تو اب ہاتھ آنے والا نہیں۔ اب تو یہ سوچو میری جان کہ یہاں 2 سال کیسے گزرنے ہیں۔ اس نے شوخی سے کہا اور ہلکا سا کہکہا لگا دیا۔ تو میں نے صاف گوئی سے کہا، مجھے تمہاری زندہ دلی اچھی لگی۔ آؤ پھر اس خوشی میں کینٹین پر چلتے ہیں، وہاں تھوڑا بہت تعارف ہو جائے گا، اور جن کلاس فیلوز سے میرا تعارف ہو چکا ہے ان سے بھی ملوا دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کلاس روم سے باہر نکلا۔ راہداری میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم دونوں چلتے ہوئے سیڑھیوں تک آئے اور پھر ڈپارٹمنٹ سے باہر آ گئے۔ بعض اوقات ماحول بھی موڈ بنا دیا کرتا ہے۔ اب اسد کو کیا معلوم تھا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں اور میرے ماضی میں کیا تھا۔ شاید اس نے اپنے ماضی کے تناظر ہی میں مجھے دیکھا۔ ممکن ہے اس کا ماضی کوئی اتنا اچھا نہ رہا ہو۔ اپنے آپ ہی کو ڈھارس دینے کے لیے اس نے مجھے تسلی دی ہو۔ جو کچھ بھی تھا، مجھے یہ اچھا لگا کہ اس نے مجھے محسوس کیا، میرے لیے رکا رہا اور میرے قریب ہونے کے لیے مجھے مخاطب کیا، ورنہ وہ بھی دوسروں کی طرح کلاس روم سے نکل جاتا۔ وہ مجھ سے 2 قدم آگے تھا۔ میں نے اسے پھر غور سے دیکھا۔ نیلی جینز پر چیک دار سفید شرٹ پہنی ہوئی تھی، پاؤں میں جاگر تھے اور کوئی اتنا خاص نہیں تھا کہ اس میں کوئی مزید کشش محسوس ہوتی۔ میں چونکہ اس ماحول کا عادی نہیں تھا، اس لیے اسد کے بارے میں کوئی اتنا زیادہ تجزیہ نہیں کر سکتا تھا۔ ڈپارٹمنٹ کے باہر آتے ہی اس نے پوچھا، تم تو اس ماحول کے عادی ہو گئے نا؟
میں پہلی بار اس علاقے میں آیا ہوں، خشک سا علاقہ ہے، اب نہ جانے یہاں کے لوگ کیسے ہوں گے۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا تو میں ہنس دیا۔ سچ پوچھو نا اسد، میں بھی زیادہ اس علاقے میں نہیں رہا، میرا زیادہ وقت لاہور میں گزرا ہے، لیکن حوصلہ رکھو، تمہیں تم جیسے ہی لوگ مل جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا، ہر بندہ اپنے جیسے دوسرے بندے کو تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، یہ بھی حقیقت ہے کہ ماحول اور موسم وہاں کے انسانوں کے مزاج پر اثر انداز ضرور ہوتا ہے۔ اب دیکھیں میرا یہ خیال یہاں کے لوگوں کے بارے میں کس حد تک درست ثابت ہوتا ہے۔ اس نے کافی حد تک سنجیدگی سے کہا، لگتا ہے تم کچھ ڈرے ڈرے سے ہو، کیا بات ہے؟ میں نے انتہائی بے تکلفی سے پوچھا۔ ڈر نہیں رہا، اجنبیت محسوس کر رہا ہوں، تھوڑا بور بھی ہو رہا ہوں، کیونکہ میں بہت بھرے پورے گھر اور خوبصورت شہر چھوڑ کر آیا ہوں۔ میرپور آزاد کشمیر میرا علاقہ ہے۔ اوہ، تم تو خاصی دور سے آئے ہو۔ چلو کوئی بات نہیں، مجھے امید ہے کہ تم یہاں کے لوگوں کی کمپنی انجوائے کرو گے، میں نے ہنستے ہوئے کہا تو اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ اس وقت تک ہم کینٹین تک پہنچ گئے۔ باہر لان میں کرسیاں خالی پڑی ہوئی تھیں، مگر اسد اندر ہی بڑھتا چلا گیا۔ وہاں جنوبی کونے میں چند لڑکے گپ شپ میں مصروف تھے۔ ہم دونوں کی جانب دیکھتے ہی وہ خاموش ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے ویٹر کو خالی کرسیاں لانے کے لیے کہہ دیا، جو فوراً ہی آ گئیں۔ ہمارے بیٹھتے ہی ایک سنجیدہ سے لڑکے نے میرے جانب دیکھ کر کہا، تمہارا تعارف تو ہو گیا ہے ابان، ہم سب تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں، امید ہے کہ ہم سب کا وقت بہت اچھا گزرے گا۔ اس نے بڑے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا تھا، اس سے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مجھے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ان کا لیڈر ہے۔ تب میں نے دھیرے سے کہا، میں بھی کچھ ایسا ہی محسوس کر رہا ہوں۔ ہاسٹل میں رہو گی یا ڈے اسکالر ہو؟ ایک دوسرے لڑکے نے پوچھا۔ ڈے اسکالر سمجھ لو، شہر میں ایک گھر ہے جس کے مکین باہر کے ملک گئے ہوئے ہیں، بس نگرانی کے لیے وہاں ٹھہرا ہوا ہوں۔ میں نے ایک اور جھوٹ داغ دیا۔ سپر، یہ تو بہت اچھا ہے، تم بڑے سکون سے رہو گے وہاں۔ تیسرے نے کہا، ہاں یہ تو ہے، خیر یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ یہاں سکون نام کو کچھ ملتا بھی ہے یا نہیں، یا سارا وقت بے سکونی ہی رہے گی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اتنے میں چائے آ گئی۔ تب تعارف کا سلسلہ دراز ہوتا گیا، بات کیمپس کے ماحول سے نکلی تو پھیلتی گئی۔ وہ جو خود ساختہ لیڈر تھا، وہ ڈی جی خان کے علاقے سے تھا، تنویر گوپانگ، درمیانہ سا قد، قدرے بھاری سا، بڑے چہرے اور بھاری مونچھوں والا، سانولے رنگ کا۔ اس کی آواز خاصی بھاری تھی، جب کوئی خاص بات کرنی ہو تو اسے بہت بنا سوار کر کہتا تھا۔ کافی دیر تک یوں ہی گپ شپ چلتی رہی، اور اس محفل میں ان سب کا نام میرے ذہن میں نہ رہا۔ میں بس ان کی طرف دیکھتا رہا اور وہ کہتے رہے۔ میں بھی یہی اندازہ لگاتا رہا کون کس طرح کا ذہن رکھتا ہے۔ کافی دیر بعد اچانک ایک لڑکے نے اپنے سیل فون پر وقت دیکھتے ہوئے کہا، اوئے میڈم کا پیریڈ شروع ہونے والا ہے، چلو چلیں۔ یہ سنتے ہی تقریباً سبھی اٹھ گئے۔ تنویر گوپانگ نے فوراً ہی بڑا نوٹ نکالا اور ویٹر کو دے کر حساب بعد میں کرنے کا کہا، اور باہر کی سمت چل دیا۔ میں نے اسد کی طرف دیکھا، اس نے مسکرا کر چلنے کا اشارہ کیا تو ہم دونوں باہر کی جانب لپکے۔ تبھی میں نے دیکھا کچھ لڑکیاں دوسری طرف سے نکل کر ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہی تھیں۔